प्रोग्राम जी शुरुआत अल्लाह तबारक व ताला जे पाक नाले सां जेको ॾेह जो ॾातार, खलकींदड़, पालणहार ऐं ग़मगीननि जो ग़मख़्वार आहे। दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी सैयद सरदार बरोज़े मैशर उम्मत जे लॼादार ऐं हिन दुनिया जे सिंगार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदन आले पाक ऐं असहाब जान निसार मथां। नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम में धरती टीवी जी ख़ुसूसी नशरियात सलाम या हुसैन में अवां जो मेज़बान काशिफ़ मेहदी सियाल ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहे सैयदा उम्मे अबीहा। नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम में सलाम या हुसैन जो सिलसिलो जारी आहे ऐं अॼु असां जंहिं उनवान ते गुफ़्तगू कंदासीं उहो उनवान आहे मक़सद क़याम इमाम हुसैन व असबाब। त इमाम हुसैन जेको क़याम कयो उन जो मक़सदु छा हुयो ऐं उन जा सबब कहिड़ा हुआ। ऐं इन ई उनवान ते गुफ़्तगू करण जे लाइ असां पंहिंजे प्रोग्राम में मदऊ कयो आहे साईं जिन तमामु मोहसिन शख़्सियत आहिनि ऐं साईं बहितरीन मुदरिस ऐं बहितरीन मुक़रर पिणु आहिनि। पाण कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जी हैसियत सां पंहिंजूं ख़िदमतूं सरंजाम ॾियनि था पिया। असां पंहिंजे प्रोग्राम में मदऊ कयो आहे क़िबला डॉक्टर जवाद इदर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर। क़िबला, हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमें दोबारा दूसरी नशिस्त के लिए वक्त दिया। तो क़िबला, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मेरा आपसे पहला सवाल है कि क़याम इमाम हुसैन का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का महीना जारी है और मुहर्रमुल हराम जब भी आता है तो हमारे अज़हान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम की तरफ जाते हैं कि इमाम ने वो अज़ीम क़याम करबला की सरज़मीन के ऊपर फरमाया कि जिसके नतीजे में इस्लाम बाक़ी रहा, इस्लाम जो ख़त्म होने वाला था। जहाँ तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का ताल्लुक़ है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में थे और उस वक्त जब आपको ये ख़बर दी गई कि यज़ीद बरसर इक़्तिदार आया है और वो मसनद खिलाफत पर बैठा है, यज़ीद का जो नुमाइंदा था वहाँ पर हाकिम वलीद, उसके दरबार में इमाम को बुलाकर वहाँ पर बाकायदा करारदाद बेयत पेश की गई जी। तो उसके बाद इमाम ने ज़ाहिर है वहाँ पर बेयत से इनकार कर दिया और मदीने मुनव्वरा छोड़कर मक्के की जानिब जाने का ऐलान फरमाया। तो उसी आगाज़ क़याम में ही इमाम ने अपने अहदाफ़ की तरफ जो है इशारा फरमाया है। वो जब आपने वसीयत नामा लिखा हज़रत मोहम्मद हनफिया के नाम जो आपके भाई हैं, तो उसके अंदर आपने इरशाद फरमाया कि इन्नी लम अखरुज अशरा वला बतिरा वला मुफसिदा वला ज़ालिमा, कि देखें मैं जुल्म की खातिर नहीं निकल रहा, मैं फ़साद की खातिर नहीं निकल रहा, मैं सरकशी की वजह से नहीं निकल रहा, मैं तकब्बुर या मुआशरे के अंदर कोई बेराहरवी फैलाने की खातिर नहीं निकल रहा, बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मती जद्दी रसूलिल्लाह, बल्कि मैं अपने नाना की इस उम्मत के अंदर इस्लाह की खातिर निकल रहा हूँ। तो इससे एक बात तो कम से कम ये वाज़ेह हो गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का जो मकसद था वो इस्लाह उम्मत था, यानी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे फ़साद ज़ाहिर हो गए थे कि जिनकी इस्लाह की ज़रूरत थी। इमाम जो है उन्हीं की इस्लाह के लिए क़याम फरमा रहे हैं कि ये जो फ़साद है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब पैदा हो गए हैं मुआशरे के अंदर, इस्लामी मुआशरे के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर, अब उनका ख़ात्मा ज़रूरी है और उसके ख़ात्मे के लिए मुझे घर छोड़ना पड़े मैं घर छोड़ दूँगा, मुझे मदीना छोड़ना पड़े मैं मदीना छोड़ दूँगा और मक्के में जाकर रहना पड़े मक्के में जाकर रहूँगा, यहाँ तक कि अपनी शहादत अगर पेश करनी पड़े तो शहादत भी पेश कर लूँगा। एक ये इसके अगले हिस्से में इमाम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ अनहा अनिल मुनकर, मेरा जो मकसद है यहाँ से निकलने का, यहाँ से निकल कर क़याम करने का, वो ये है कि मैं अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को ज़िंदा करना चाहता हूँ, मैं इस फरीज़े के ऊपर अमल करना चाहता हूँ। तो चूँकि मुआशरे के अंदर अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ख़त्म हो चुका था, जबकि आप जानते हैं कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर कुरानी हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की कई आयत करीमा के अंदर लोगों को नेकी की दावत देने और बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया हुआ है। यानी आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर मोमिन हैं, तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि आप सिर्फ ख़ुद मुसलमान बने रहें और सिर्फ ख़ुद मोमिन बने रहें, नहीं, आपके फ़राइज़ में ये भी शामिल है कि दूसरों को भी दायरे इस्लाम में लाने की कोशिश करें, दूसरों को भी दायरे ईमान में लाने की कोशिश करें। और अगर खुदा न खास्ता
اس فریضے کے اوپر انسان عمل اگر چھوڑ دیں پھر معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، پھر معاشرے کے اندر برائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو امام کے زمانے میں گویا کہ ہمیں لگتا یہ ہے امام کے اس فرمان سے کہ اس وقت لوگوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا تھا، اور واقعی چھوڑ دیا تھا۔ حالات کا تجزیہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس لیے کہ اگر لوگ امر بالمعروف کرتے، نہی عن المنکر کرتے، تو یزید جیسا آدمی برسر اقتدار آ ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل کہ یزید جیسا ایک فاسق و فاجر شخص جو ہے وہ مسند اقتدار کے اوپر بیٹھ جائے، مسلمانوں کا رہبر بن جائے، مسلمانوں کا رہنما بن جائے، وہ خلیفہ بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے، اگر ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنے کی کوشش، لیکن اس کا معاشرے سے خاتمہ۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے دوں اور برائی سے روک لوں، چونکہ جب تک برائی سے لوگوں کو روکیں گے نہیں، اس وقت تک اس فریضے کے اوپر جب تک عمل نہیں ہوگا معاشرے کے اندر برائیاں رہیں گی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں قرآن کریم نے جو اس امت کو بہترین امت قرار دیا، ٹھیک ہے، اس امت کو بہترین امت قرار دیا، تو اس کا سبب یہی ہے، اسی حکم کے اوپر عمل کی وجہ سے بہترین قرار دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین امت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، ٹھیک ہے، اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی اگر ہم اس فریضے کے اوپر عمل کریں گے تو بہترین ہے، اگر اس فریضے کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر وہ بہترین کی سند ہمیں نہیں ملے گی، ٹھیک۔ امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ معاشرے کے اندر اس حکم الہی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو آپ اس حکم الہی کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے آپ قیام فرما رہے ہیں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، اور میں اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میرے نانا نے اس معاشرے کے اندر اسلام کو پہنچانے کی خاطر زحمتیں برداشت فرمائی، ٹھیک ہے، اور میرے بابا نے اس اسلام کے تحفظ کی خاطر زحمتیں برداشت فرمائی، میں بھی آج اس اسلام کے تحفظ کی خاطر نکل رہا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد جو ہے کوئی ذاتی مقصد آپ کے پیش نظر نہیں تھا، ذاتی مفاد پیش نظر نہیں تھا، اسلام کا مفاد آپ کے پیش نظر تھا۔ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے کے اندر زندہ کرنے کے لیے، اور امت کے اندر جو فساد قائم ہو چکا تھا اس کی اصلاح کرنے کے خاطر آپ نے قیام کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اس کی خاطر پھر آپ نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اور بھی بہت سارے اہداف ہیں کہ جو اسی سے مربوط ہیں، یعنی بنیادی جو آپ کا ہدف ہے وہ دین الہی کا قیام ہے، کہ جس کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس کے اوپر وہ تلا ہوا تھا کہ اس دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے، چونکہ ایک موقع پر یزید نے یہ کہا نا کہ لا خبر جاء ولا وحی نزل، ٹھیک ہے، کوئی نہ خبر آئی ہے اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہو گئی ہے، لعبت بنو ہاشم بالملک، بنو ہاشم نے ملک کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ مثلا کیا ہے، کھیل کھیلا ہے۔ یعنی اس قسم کے افکار رکھنے والا شخص جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کا اور مسلمانوں کا رہبر اور رہنما ہونے کا دعوے دار اگر ہو، تو وہاں پر پھر امام حسین علیہ السلام کو پھر نکلنا پڑتا ہے۔ پھر یہ کہ سب نے تو بیعت کر لی تھی جی، تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ جی ہاں، یہ بھی اہم ایک سوال ہے کہ جو ذہنوں کے اندر عام طور پر آتا ہے کہ سن 60-61 ہجری کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو قیام کرنے والے تو امام ہیں، اور امام کے مختصر اعوان و انصار ہیں، جن میں تقریباً 72 کے قریب افراد ہیں کہ جو آپ کے ساتھ، باقی سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، باقی سب لوگ اس کو دیکھیں۔ امام نے کیوں بیعت نہیں کی؟ امام نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے۔ پیغمبر اکرم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام اللہ رب العزت کے دین کو پہنچانے کے خاطر کتنی کوششیں انجام دیتے رہے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے اوپر کتنی تکلیفیں پہنچی اس روئے زمین کے اوپر انسانوں سے، بنی نوع بشر سے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جو تکالیف ہیں وہ اسلام کو پہنچانے کی خاطر ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ کے اندر اگر پھینکا جا رہا ہے تو اسی توحید کے تحفظ کی خاطر، اسلام کے تحفظ کی خاطر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر فرعون کی فرعونیت کا ان کو ایک خدشہ رہتا ہے تو وہ اسی اسلام کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال باقاعدہ جد و جہد فرما رہے ہیں، مشکلات برداشت فرما رہے ہیں، قریش کی دشمنیاں، یہ ساری چیزیں برداشت فرما رہے ہیں، اسلام کے تحفظ۔ اسلام کے اوپر انبیاء کرام کی زندگیاں صرف ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس اسلام کے اوپر قربان کر دی تھی، پوری قیمتی زندگی انہوں نے۔ اب وہ اسلام آج خطرے میں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات آپ ذرا سوچ لیجئے، کتنے سال کا عرصہ گزرا ہے،
صرف 50 سال. سن 11 ہجری میں حضور اکرم کا وصال ہوا ہے اور 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. یعنی 50 سال کے اندر عالم اسلام اتنا تبدیل ہو چکا ہے, اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ ان کے نگاہوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کے اوپر ظلم کرتے ہیں لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. خانہ کعبہ کے اندر امام حسین کو قتل کرنے کے منصوبے بنے. جی وہاں پر بھی ہو رہا ہے, بالکل ایسا ہے, وہاں پر بھی انشاءاللہ وہ بات کریں گے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی, باقی لوگوں نے کی. امام حسین ان تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح کل کے پروگرام میں بھی ہم نے کہا نا کہ آداب محرم الحرام میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ زیارت بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے. تو اس زیارت کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, اور اس طرح آتے ہیں السلام علیک یا وارث محمد النبی اللہ. تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں. ان کی محنتوں کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام کو یہ قیام کرنا پڑ رہا ہے. تو امام اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں آج یہ قیام اگر نہ کروں تو پھر یزید فاسق و فاجر شخص جو برسر اقتدار بیٹھا ہے یہ تو اس اسلام کا خاتمہ کر کے چھوڑے گا. اچھا, جہاں تک لوگوں کی بیعت کرنے کی بات ہے تو ظاہر معاشرے کے اندر لوگ مختلف الخیال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کے ایک فرمان کو اگر آپ دیکھ لیں جو میدان کربلا کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اس سے پھر ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوتونہ ما درت معایشہم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. لوگ کیا ہیں؟ انسان دنیا کے غلام ہیں. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی, اور دین صرف ان کی زبان کی حد تک ہے, لقلقہ زبانی ہے, بس زبان کی حد تک ہے. اچھا, کب تک دیندار بنے رہیں گے؟ ٹھیک ہے, اس وقت تک دیندار بنے رہیں گے جب تک ان کی زندگی کی گاڑی ٹھیک چلتی رہے. لیکن فیضا محسوا بالبلا قلت دیانون, لیکن کسی آزمائش میں اگر گرفتار ہو جائیں, کسی امتحان کا سامنا اگر ان کو کرنا پڑے تو پھر دیندار لوگ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. یہ آزمائش تھی, یہ بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑا امتحان ان کے سامنے آ رہا تھا کہ اسلام ان کے نظروں کے سامنے خطرے سے دوچار ہے, اور اس وقت اب ان کے ایمان کا امتحان تھا. اس ایمان کے امتحان میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے نہیں اترے. ٹھیک ہے, لوگ وہی عبید الدنیا بن گئے, دنیا کے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے بھی یہی ہیں کہ لوگ صرف اپنی مشکلوں میں خدا کو یاد کرتے ہیں, ویسے خدا کو بھول جاتے ہیں. یعنی ہم اپنی خوشیوں میں اہل بیت کو بھول جاتے ہیں, خدا کو بھول جاتے ہیں, اور پھر جب ہمارے اوپر کوئی غم آ جاتا ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, تو ہم سے بہترین مومن کوئی نظر نہیں آتا. تو یہی امام کا جو فرمان, یہی جو قول ہمیں نظر آ رہا ہے, یعنی اس کا عملی ثبوت ہم آج اپنی آنکھوں سے آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یزید کی اگر مخالفت اگر کریں گے تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی, ہم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالیں, ٹھیک ہے. اور یزید کی اگر مخالفت کریں گے تو ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا, ہمارے فلان مفاد کو ضرب لگے گی, ہمارے رشتہ داروں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی. اپنی جانیں بچانے کے لیے, اپنے مفاد کو بچانے کے لیے, اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے یزید کا ساتھ نہیں دے رہے, خاموشی اختیار کر رہے ہیں. اس میں قبلہ کچھ ایسے کردار بھی ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے اندر اس قسم کی چیزیں پھیلائی ہوں گی. بالکل ایسا, جنہوں نے مطلب لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا, ایسے بھی کچھ کردار ہیں. جی بالکل ایسا. عام طور پر دیکھیں, کوئی بھی فکر کسی معاشرے کے اندر اتنی آسانی کے ساتھ راسخ نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے. ایک تو میں نے وہ عرض کیا نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جب خاتمہ ہو جائے تو معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے, ٹھیک. اور جہاں تک اس طرح کے افکار کی بات ہے کہ جن لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈالنے کے, یعنی اس وقت یزید کے جو کارندے تھے, یا یزید کے جس طرح آج کل کے اصطلاح میں آپ کہیں نا درباری جو اس کے تھے, اس کے درباری جو ملا وغیرہ تھے, وہ ایسے تھے کہ جو یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. خلیفۃ المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے اوپر یہ بیٹھیں اور اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں. یعنی آج یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا یہ گویا کہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے رسول خدا کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر. امام حسین علیہ السلام اس چیز کو جانتے تھے. لوگ اس کو خلیفۃ المسلمین قرار دے رہے تھے, لوگ اس کو خلیفۃ الرسول قرار دے رہے تھے, اور اس کی تبلیغ معاشرے کے اندر وہ کرتے چلے جا رہے تھے. بہت سارے لوگ نادانی میں یا اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور وہ اس کو ماننے لگے. لیکن امام تو جانتے تھے نا, امام تو اہل علم تھے, امام تو بصیرت رکھتے تھے, امام تو تدبیر رکھتے تھے. تو آپ جان رہے کہ یہاں پر اسلام کے ساتھ کیا مذاق ہونے والا ہے. تو اس موقع پر جب ولید کے دربار میں قرارداد پیش کی تھی نا بیعت کرنے کی, تو امام نے بیعت نہ کرنے کی وجہ بھی وہاں پر آپ نے بیان فرما دی تھی. آپ نے فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ
بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دنیا کا آغاز ہم سے ہوا اور اس دنیا کا اختتام بھی ہم پہ ہی ہوگا. ہمارے آخری جب ظہور فرمائیں گے امام تو اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کا پھر اس کے بعد یزید کا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ و معلن بالفسق. یزید تو ایک شرابی ہے، وہ شراب پینے والا ہے. یزید نفس محترمہ کی مخالفت کرتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کا اسیر ہے، اس کا غلام ہے. اور اسی طرح معلن بالفسق، وہ اپنے گناہوں کو چھپا کر نہیں کرتا، علنی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس مسند خلافت کے اوپر ایک ایسا فاسق و فاجر شخص جب بیٹھے گا تو امام ارشاد فرماتے مثلی لا یبایع مثلا، پھر مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی نہ صرف میں بلکہ جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے کل قیامت تک آنے والے سارے حسینیوں کے سامنے یہ پیغام رکھ دیا کہ اگر یزید جیسا کوئی تمہارے سامنے آ کر نمائندگی الہی کا یا نمائندگی رسول کا اگر دعویٰ کریں تو تم نے قبول نہیں کرنا. تمہاری جانیں بھی اگر خطرے میں پڑ جائیں تو وہاں پر موقع پر سامنے آنا ہے اور اسلام کا تحفظ کرنا ہے. اور اس اسلام کے تحفظ کے لیے امام کے عمل سے اور امام کی سیرت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب اسلام خطرے میں پڑ جائے اور اس طرح کا آدمی برسر اقتدار آ جائے تو پھر نہ تو اپنی جان کی پرواہ کرنی ہے، نہ اپنے بچوں کی جان کی پرواہ کرنی ہے، نہ اپنے خاندان کے جان کی پرواہ کرنی ہے، نہ اپنے دوستوں اور اعوان و انصار کی، بلکہ سب کو اسلام کے اوپر فدا کرنا ہے. اس لیے کہ انبیاء کرام اسلام کے اوپر قربان ہو گئے، تو اس لیے ہماری جانیں بھی کیا ہے وہ اسلام کے اوپر قربان ہونی چاہیے. قیام کرنا چاہیے جب اس قسم کے حالات ہو جائیں. قبلہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین ملوں تھا ایک شارٹ بریک کھاں پو. قبلہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام حسین نے مدینہ کے بعد مکہ میں قیام کیوں فرمایا؟ جی اہم سوال ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے مکہ مدینہ منورہ جب چھوڑا تو آپ نے مکہ مکرمہ کو اپنی منزل قرار دے دیا اور وہاں پر آپ نے ہجرت فرمائی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ چھوڑا کیوں؟ تو جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، امام علیہ السلام نہیں چاہتے تھے اپنے نانا کا روزہ چھوڑنے پر، یعنی آپ کا وطن تھا، آپ اسی سرزمین کے اوپر پیدا ہو گئے تھے تو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. لیکن حالات ایسے پیش آ گئے تھے، ٹھیک ہے، کہ جب حالات آپ کے سامنے ایسے پیش آ جائیں کہ جو آپ کے عقائد ہیں، جو آپ کے ایمانیات سے مربوط چیزیں ہیں، وہ جب خطرے میں پڑ جائیں تو انسان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو وہ گھر چھوڑے گا، وطن چھوڑنا پڑے وطن چھوڑے گا. جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں دین نہیں پھیل رہا یا یہاں پر آگے پہنچانے کا موقع فراہم نہیں ہو رہا، یا قریش کے لوگ مثلا مظالم اختیار کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف ناپاک منصوبہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی. اسی طرح امام نے یہاں پر دین کے تحفظ کی خاطر کیا ہے مدینہ منورہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ کو اختیار فرمایا. اب مکہ کیوں اختیار فرمایا؟ دیکھیں مکہ مکرمہ جو ہے وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی وجہ سے تمام عالم اسلام سے مسلمان جو ہیں وہ اس گھر کا حج کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین کے اوپر آتے تھے. یعنی مکہ مکرمہ ایک بین الاقوامی مرکز ہے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر مسلمان ہیں وہ اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے یہاں پر آتے تھے. اس زمانے میں ظاہر ہے آج کل کی طرح تبلیغ کے یہ ذرائع تو نہیں تھے نا، میڈیا وغیرہ اس طرح تو نہیں تھا. اس زمانے کی میڈیا کے لیے بہترین جگہ وہ ہوتی تھی کہ جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے. ایک تو وہ سرزمین امن ہے، حرم ہے، ٹھیک ہے، ایک تو محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے، ٹھیک. ویسے تو وہ سرزمین امن ہے. اس سرزمین امن میں جائیں گے تو یزید کم از کم اس کے بارے میں یہ شاید تصور کر لے کہ وہ کم از کم اپنے ناپاک عزائم اور ارادے سے باز آ جائے اور خانہ کعبہ کا احترام کر لے، مکہ مکرمہ کی حرمت کا خیال رکھیں. لیکن اس نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا، اس کی طرف بھی آئیں گے ہم. تو امام مکہ مکرمہ کا وہ انتخاب اس لیے فرما رہے ہیں چونکہ مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد وہاں پر آپ کے قیام کا جو مقصد ہے اور آپ کا جو پیغام ہے وہ پورے عالم اسلام تک پہنچ سکتا ہے.
اس لیے کہ سارے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں. اور آپ جانتے کہ رجب المرجب کے آخر میں آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا تھا اور 28 کو چھوڑا, جی, اور شعبان کے مہینے میں آپ وہاں پر پہنچے, اور اس کے بعد ذی الحج کے 8 تاریخ تک آپ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں رہے 4-5 مہینے, اور پھر ذی الحج کے مہینے میں جب سارے مسلمان یہاں پر حج کرنے کے لیے آ رہے تھے, عین اس حج کے موقع پر آپ وہاں سے خروج کر کے نکل جاتے ہیں عراق کی جانب. یعنی اس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال تو ابھرے گا نا کہ نواسے مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور نواسے رسول حج کرنے کے بجائے کیا ہے یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں, مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا آپ کا مقصد تھا, تاکہ لوگ کم از کم سوچے تو صحیح, تم جس حج کو بجا لانے کی کوشش کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اس حج کا قیام ہی خطرے میں ہے, اس حج کی بقا خطرے میں ہے, اس اسلام کی بقا جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس اسلام کی بقا جب خطرے میں ہے تو صرف اسی خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کا پھر کیا فائدہ. امام علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں, تو ایک پیغام آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر چھوڑنا چاہتے ہیں. ثاقب اللہ, اس میں ایک چیز کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر سادے طور پہ ہم بتا دیں کہ امام حسین کو حج کے دوران یا حج سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایسے حالات بنائے گئے کہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے نکلے. جی, یہ بھی بالکل ہے. روایات کے اندر یہ ہے کہ یزید کے جو سازشی عناصر تھے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ امام علیہ السلام کو حج کے موقع پر شہید کیا جائے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو. ظاہر حج کے موقع پر تو کافی رش ہوتا ہے نا مسلمانوں کا, جس طرح آج رش ہوتا ہے اس زمانے میں بھی کافی رش ہوتا تھا. تو اس رش کے دوران ظاہر ہے کوئی بھی آدمی آ کر اگر خدا نخواستہ امام کو اگر شہید کر دیتا تو نہ قاتل کا پتہ چلتا نہ کسی, یعنی حکومت پھر اس زمانے میں یہی بات پھیلا دیتی کہ ایک نامعلوم دہشت گرد نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی اصلیت نہ اس کی اصلیت نامعلوم افراد آ جاتے, پتہ ہی نہیں چلتا. امام علیہ السلام اس طرح اپنی جان گنوانا نہیں چاہتے تھے. امام چاہتے تھے, قربانی پیش کرنا چاہتے تھے, لیکن اس طرح نہیں کہ کسی تک پیغام بھی نہ پہنچے اور اپنی شہادت کا اسلام کے تحفظ کے حوالے سے کوئی فائدہ بھی ظاہر نہ ہو جائے. اس لیے آپ نے اس سازش کو محسوس فرمایا اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمایا. امام کا ایک فرمان ہے کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه, کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا. جب حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے جب روکا نہیں جا رہا, تو پھر تو جو صاحبان امر ہیں ان کے پر تو فرض ہے کہ پھر وہ معاشرے کے اندر قیام کریں اور اسلام کے تحفظ کے خاطر اپنی قربانی بھی اگر پیش کرنا ہوا تو وہ قربانی پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یزید جیسا فاسق و فاجر شخص وہ کسی نہ کسی طرح سے چاہتا تھا امام سے بیعت لینے کے, لیکن امام علیہ السلام یہاں پر کیا ہے انکار کریں. تو آپ چونکہ سمجھتے ہیں کہ یزید کی بیعت اگر امام کر لیتے ہیں تو یزید کی جو حکومت ہے اس کو مشروعیت حاصل ہو جائے گی, اس کو قانونی حیثیت مل جائے گی, جسٹیفیکیشن مل جائے گی کہ امام حسین نے اس چیز کو, کیونکہ نواسے رسول نے جب مجھے تسلیم کر لیا تو پھر باقی کوئی اعتراض کرنے والا تو سامنے آئے گا ہی نہیں نا. نواسے رسول کے اس کے تو امام جانتے تھے, تو اس لیے آپ نے انکار فرما دیا اور مکہ مکرمہ کا آپ نے انتخاب فرمایا تاکہ وہاں جانے کے بعد آپ اپنا پیغام تمام عالم اسلام تک پہنچا سکیں. چونکہ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ میڈیا کے ذرائع نہیں تھے. لوگ مکے سے جب آتے تھے تو جب کوئی حاجی واپس آتا تھا, کوئی معتمر عمرہ کر کے واپس جب آتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی یہاں مکے کے اندر کیا حالات ہیں. تو یہ لوگ بتاتے تھے کہ نواسے رسول مدینہ منورہ چھوڑ کر آج کل مکے میں ہیں. پھر لوگ پوچھتے بھائی کیوں مکے میں ہیں, آپ کا وطن تو مدینہ ہے, مدینہ کے اندر آپ رہتے. پھر یہاں پر بات آج اس لیے نواسے رسول نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے. سوال آتا نا ذہن ان کے اندر, یعنی لوگوں کو متوجہ فرماتے آپ کے یزید قابل بیعت نہیں ہے, درست, اس کی بیعت نہیں ہو سکتی. مطلب وہ مشکوک ہو گیا کہ بھئی جب امام حسین بیعت نہیں کرے مطلب یہاں امام حسین کچھ ہے. درست, لوگوں نے خوف کی وجہ سے بیعت کر لیا ہو, لالچ کی وجہ سے بیعت کر لی ہو, یا پتہ نہیں مفادات کی وجہ سے, دنیا داری, لیکن ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات تو آ گئی نا, یہ قابل بیعت نہیں ہے. نواسے رسول نے بیعت نہیں کی, اور جب انہوں نے جب بیعت نہیں کی تو اس کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے. اور یہی امام کا انکار تھا جو آج تک ہر انسان سر اٹھا کے جیتا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ یزید تو کوئی عام وہ نہیں تھا کہ عام مسلمان نہیں تھا, بلکہ اس کا کردار پلید تھا, اس کا عمل غلط تھا, وہ لہو و لعب میں مشغول رہتا تھا. جب ایک ایسا آدمی برسر اقتدار آ جائے گا اور مسلمانوں کی رہبری کا اور قیادت کا دعوے دار ہوگا تو ظاہر ہے نا پھر باقی لوگوں کی تو کیا حالت ہوگی. اسی لیے وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک دن مروان نے جب امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں دیکھیں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں, آپ کی بہتری چاہتا ہوں, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کیا ہے بیعت کر لیں تاکہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہو,
مسلمانوں کے اندر مثلا انتشار بھی بھیجنا. تو اس موقع پہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. اور اذا وعلی الاسلام السلام. ٹھیک ہے. وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید. آپ نے کلمہ استرجاع کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا اس اسلام کا خدا حافظ ہے. اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہے کہ جس اسلام کا سربراہ یزید جیسا فاسق و فاجر آدمی. یعنی یزید چونکہ ایک حدیث ہے نا کہ جس کے اندر یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم. لوگ تو اپنے بادشاہوں اور اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. جیسے وہ ہوں گے ویسے لوگ ہوں گے. بھئی یزید جیسا فاسق و فاجر جب برسر اقتدار آ جائے گا, امام جانتے ہیں کہ اگر جب یزید جیسا فاسق و فاجر آ جائے تو پھر باقی لوگوں کے اسلام کا تو پھر خدا حافظ ہے. تو پھر اتنے سالوں کی جو قربانیاں تھیں, جو تمام تبلیغ قربانیاں سب ضائع ضائع ہو جائے گی. بالکل. تو اس لیے امام نے یہ فرمایا کہ پھر اس اسلام کا پھر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اپنے دین کو تبدیل کریں گے اور اس کے اعمال اور اس کے کردار کے مطابق اپنے دین کو اپنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہ حدیث ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم. لوگ اپنے بادشاہوں کے, وہ اگر اچھے ہوں گے لوگ بھی اچھے ہوں گے. وہ اگر خدا نخواستہ برے ہیں تو پھر لوگوں کے بارے میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے حاکم ویسے, یہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے حکمران ہوتے ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں. حکمران اگر ایماندار ہوں تو لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, اور حکمران اگر خدا نخواستہ کرپشن کرنے والے ہوں, ٹھیک ہے, عدالت کا خیال نہ رکھنے والے ہوں, تو پھر لوگوں سے بھی اس طرح کی عدالت کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے. تو اس زمانے میں یہ مسائل پیش آ رہے تھے. تو اس لیے امام نکلے اور اسلام کے تحفظ کی خاطر اور اپنے نانا کے دین کے تحفظ کی خاطر آپ نکلے, اور آپ نے اپنی پہلی منزل جو قرار دی وہ مکہ مکرمہ, اور وہ اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے, ایک تو اللہ تعالیٰ کا حرم ہے, حرم الہی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہاں سے آپ کا پیغام پوری دنیا تک اور تمام مسلمانوں تک کم از کم پہنچ سکتا ہے. یزید کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے آپ مدینے سے مکہ آئے. اس کی ریزننگ یہ بھی تھی کہ مدینے میں آپ نے اپنی جان کو محفوظ نہ پایا. بالکل. مدینے کے اندر یزید نے قتل کرنے کی کوشش کی. جس طرح ولید کے دربار میں جب قرارداد کی بات ہوئی تو مروان نے کہا کہ اسی وقت یا تو بیعت لے لیں یا ان کو جانے نہ دیں, قتل کر دیں, اور یہ تمہارے ہاتھ دوبارہ نہیں آئیں. یعنی باقاعدہ اس کی طرف سے حکم تھا کہ انہیں قتل کیا جائے یا بیعت لے لی جائے. بیعت کے بارے میں معلوم تھا کہ بیعت نہیں کرنے والے. جہاں پہ امام حسین مروان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم میں اتنی جرأت ہے یا یہ اتنی حیثیت رکھتا ہے ولید کہ مجھے قتل کرے. بالکل. تو اس لیے امام ہجرت فرماتے. اب یہاں پر ہجرت کے حوالے سے بات آ گئی تو ایک اور نقطہ آپ کے سامنے بیان کر لو. دیکھیں, 2 ہجرتیں تاریخ کے اندر ایسی ہیں, 2 ہجرتیں تاریخ کے اندر ایسی ہیں کہ جو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے تحفظ میں بہت کارآمد ثابت ہوئی ہیں. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو اسلام پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے آپ نے مدینہ منورہ کی طرف فرمائے کہ مدینہ کے اندر جا کر آپ اسلام کی بہتر تبلیغ فرمائیں گے. تبلیغ اسلام کی خاطر, ٹھیک ہے, اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی خاطر آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں, مدینہ منورہ آ رہے ہیں. اور ایک آپ کے نواسے کی ہجرت, نواسے رسول کی ہجرت, امام حسین علیہ السلام اسلام کے تحفظ کی خاطر مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. رسول اکرم کے اس ہجرت کے نتیجے میں اسلام پھیلا, امام حسین علیہ السلام کی اس ہجرت کے نتیجے میں اسلام بچا, بقا بخشی, اسلام باقی رہا. جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر, کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی. بالکل. امام حسین علیہ السلام جینے کی خاطر نہیں کر رہے, امام اسلام کے تحفظ کی خاطر کر رہے ہیں. اور اس اسلام کے تحفظ کی خاطر مجھے اپنے پورے خانوادے کو ساتھ لے جانا پڑے, میں لے جاؤں گا. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لیے جاتے ہیں کہ بہتر زندگی گزار سکیں, لیکن امام حسین نے جو ہجرت اختیار کی, جو امام حسین نے سفر اختیار کیا, وہ دین کی خاطر, خدا کی خاطر اور ہماری خاطر اختیار کیا. چونکہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام ہماری طرح وہ نہیں ہے کہ اسلام کے اوپر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے, دین کے اوپر مشکل, تو عام طور پر ہم جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بچا لیں کسی نہ کسی طرح. امام حسین جو ہے دین کے نمائندے ہیں, ٹھیک ہے, اور نواسے رسول ہیں, رسول اکرم کے حقیقی آپ جانشین ہیں. اور اس وقت اگر آپ یہ قیام نہ فرماتے, یہ قربانی اگر آپ نہ دیتے, آپ یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام باقی بچے گا اور آگے پہنچ جائے گا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ سن 61 ہجری کے سارے لوگ یزید کو خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے ہیں. کبھی کبھی یہ سوال ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے نا کہ امام نے قیام فرمایا, فائدہ کیا ہوا بھائی, شہید ہو گئے, ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, خود بھی شہید ہو گئے, سارے گھر والے بھی شہید ہو گئے, بچے شہید ہو گئے, آپ کے گھر کی خواتین اسیر ہو گئیں, گرفتار ہو گئے, تو پھر کیا فائدہ ہوا. دیکھیں سن 61 ہجری کے سارے لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے. بیعت کرنے کا مطلب یعنی یزید کو خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے تھے, یزید کو اچھا انسان سمجھ رہے تھے, یزید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین سمجھ رہے تھے اور اس کی بیعت کر رہے تھے.
آج عالم اسلام کے اندر کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جو یزید کو اچھا سمجھے؟ عالم اسلام کے اندر آپ کو نہیں کوئی ملے گا۔ یزید کا نام رکھنا بھی یزید پسند کا نہیں۔ نام، یزید کا نام تقریباً مسلمانوں کے اور نزدیک اگر گالی آپ بن کسی چکا کو ہے، یزید کہیں تو وہ برا مان جاتا ہے۔ گالی بن چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو یزید کو اچھا سمجھ رہے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یزید کون ہے، امام نے اپنے قیام کے ذریعے اور اپنی شہادت کے ذریعے پورے عالم اسلام کے اندر یہ بات واضح کر دی نا کہ یزید نہ تو خلیفۃ المسلمین ہونے کا حقدار ہے، بلکہ یزید تو فاسق و فاجر شخص ہے کہ جس کا نام بھی کوئی رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بھی بدتر بن گیا۔ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اپنے کلام کا ایک حصہ ہے، دریائے لعل و تان کی موجوں میں حشر تک سارے یزیدیوں کو ڈبویا حسین نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ اس کے بعد میں آپ سے ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا، جیسے ہم نے پچھلی نشست میں پہلی محرم کو بھی بات کی کہ 1400 سال پہلے وہ واقعہ ہوا، ہر سال تو منایا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا کو دہرانا اس چیز کا کیا سبب ہے یا اس کے کیا فوائد ہیں؟ دہرایا کیوں جاتا ہے یہ بار بار؟ یہ بھی بہت ہی ایک اہم بات ہے۔ دیکھیں عام طور پر بات صحیح ہے کہ جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو سارے مسلمان امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، آپ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، محافل، مجالس، اذکار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سلام پیش کر رہے ہیں، نوخانیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے اپنی گفتگو کے اندر ایک اشارہ آپ کے سامنے وہ کیا کہ دیکھیں فائدہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس تذکرے کو زندہ رکھنے کی وجہ سے پیغام حسینی جو ہے وہ عام ہوا معاشرے کے اندر۔ بالکل۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہم لوگ بلا دیتے، چھوڑ دیتے، تو یزید اور پھر یزید کے بعد آنے والے جو لوگ تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کو اسی انداز میں جاری رہنے دیتے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کے اس بقا کی وجہ سے، ذکر حسین کے بقا کی وجہ سے یزید رسوا ہوا اور یزید کے چہرے کے اوپر اسلام کا جو ایک نقاب تھا وہ ہٹ گیا۔ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا تھا، وہ تو اپنے آپ کو وہ کہلوا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو فاسق و فاجر ہے۔ یہ پیغام حسینی دین اسلام کا ہی پیغام ہے، انسانیت کا ہی پیغام ہے، الٹیمیٹلی ایسے ہی حسینی بالکل پیغام۔ ایسا۔ جی دیکھیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین کی طرف آ گئے، بہت سارے لوگ دائرہ اسلام کی طرف آ گئے، اور یہ جو محافل ہیں، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو اذکار ہیں، یہ دین سے وابستگی کا ایک ذریعہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ چونکہ ان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی ان محافل و مجالس اور ان اذکار اور درود و سلام وغیرہ کی جو محافل وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے ذریعے چونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اس سے لوگ دین کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو تاریخ کے اندر لوگ فراموش کر لیتے۔ آج کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ امام حسین نے کس مقصد کی خاطر قیام کیا۔ اصل میں سینہ بسینہ لوگوں نے اس پیغام کو یاد رکھا، سنا، اور اس کے بعد باقی آنے والے لوگوں تک پہنچایا۔ تو آج محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی تم نے امام حسین کے تذکرے کا اہتمام کرنا ہے، لوگ خود کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، خود آتے بھی ہیں، سارے خود ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی کہیں سے فنڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی کچھ لوگ خود اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ خود ان محافل کا، مجالس کا اور ذکر حسین کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے دین کے ساتھ مربوط ہیں۔ درست۔ مقصد قیام امام حسین اور جو اسباب ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے قربانی کی بات کی، امام حسین نے قربانی دینے سے وہ پیچھے نہ ہٹے، تو آج کے جو ہمارے مومنین ہیں یا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس نشست سے؟ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جن مقاصد اور اہداف کی خاطر قربانی دی ہے، ہم امام کا تذکرہ کرنے کے لیے مختلف نشستیں رکھ لیں، مختلف اذکار رکھ لیں، مجالس رکھ لیں، محافل رکھ لیں، جلوس نکالیں، ان تمام میں امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو پیش نظر رکھیں، ٹھیک ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے غم کو پیش نظر رکھیں، چونکہ محرم غم کا مہینہ ہے، عاشورہ غم کا دن ہے، سوگواری کا دن ہے۔ ہم خدا نخواستہ ان ایام کو میلے کے طور پر نہ منائیں، ٹھیک ہے، کہ ہم یعنی ہمارا ان ایام کو منانے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہو کہ جس طرح عام دنوں کے اندر کبھی کوئی میلہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر جس طرح لوگوں کی ایک چہل پہل ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس طرح کا انداز نہ ہو۔ ہمارا نوحہ پڑھنا، ہمارا سلام پڑھنا، ہمارا منقبت پڑھنا، وہ انداز بھی
ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے سوگ کے آثار ہوں. اور اسی طرح آپ کوئی کلام پڑھیں, آپ کوئی شاعری کریں, آپ ممبر سے کوئی تذکرہ کریں یا میڈیا کے اوپر بیٹھ کر آپ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کریں, تو آپ کے اہداف کو پیش نظر رکھیں. امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں کیا ہے؟ اپنے نانا کے دین کا قیام ہے, اس کا تحفظ ہے, یعنی اسلام کو پیش نظر رکھیں, اللہ رب العزت کو پیش نظر رکھیں, قرآن و سنت کو پیش نظر رکھیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احیاء کو پیش نظر رکھیں, امت کے اندر موجود جو مختلف برائیاں ہیں, جو فساد ہیں, ان کے خاتمے کو پیش نظر رکھیں. اور اگر خدا نخواستہ ہم خود جو ہے فساد اور غلط کام اور اسی طرح غیر اسلامی کام اور طور طریقوں کو انجام دینا شروع کر دیں گے تو پھر یہ اہداف حسینی کے مطابق نہیں ہوگا. تو بہرحال اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ناظرین, یہ اج جو پیغام ہو جو آخر میں قبلہ تمام سبھی ناظرین کے لائے پیش کयो. اساں ایک دفعہ ॿीहर تمام گھنا شکر گزار आहियूं ڈاکٹر जवाद हैदर हाशमी साहब जा, जेके असांजी निशिस्त में असांखे ॿिए प्रोग्राम जे लाइ जिन वक़्तु ॾिनो असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ खणी आया. नाज़रीन, इन ई सां माह मुहर्रम हराम में धरती टीवी जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन सालामिया हुसैन जी अॼोकी हीअ निशिस्त पूरी थी. मिलूं था हिकु ॿी निशिस्त में हिकु ॿिए उनवान सां गॾु. सलाम या हुसैन.